अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नहा स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से गुज़िश्ता एपिसोड्स में आप मुलाहज़ा फरमा रहे थे जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपनी किताब इज़ाला ओहाम में सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात पे कुरान मजीद से मुख्तलिफ़ इस्तदलालात किए, उन मुस्तदल्लात की असल हकीकत क्या है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मेहमान हैं हमारे उस्ताद ख़ावर रशीद भट्ट साहब। उस्ताद जी जज़ाकल्लाह खैर। हम पिछले प्रोग्रामों में मिर्ज़ा क़ादियानी की बयान की हुई 21 आयात जो हैं उनका तज्ज़िया कर चुके हैं और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे 22 नंबर आयत से, जिससे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने इस्तदलाल किया है। 22वीं आयत ये है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, यानी अगर तुम्हें इन बाद अमूर का इल्म ना हो जो तुम में पैदा हो तो अहले किताब की तरफ रुजू करो और उनकी किताबों के वाक़यात पर नजर डालो ता असल हकीकत तुम पर मुनकशिफ हो जाए। सो जब हमने मुवाफिक हुक्म इस आयत के अहले किताब यानी यहूद और नसारा की किताबों की तरफ रुजू किया और मालूम करना चाहा कि क्या अगर किसी नबी गुज़िश्ता के आने का वादा दिया गया हो तो वही आ जाता है या ऐसी इबारतों के कुछ और माना होते हैं, तो मालूम हुआ कि इसी अमरे मुतनाज़े फी का हम शक्ल एक मुकदमा हजरत मसीह इब्ने मरियम आप ही फैसल कर चुके हैं और उनके फैसले का हमारे फैसले के साथ इत्तिफाक है। देखो किताब सलातीन व किताब मलाकी नबी और इंजील जो इलिया का दोबारा आसमान से उतरना किस तौर से हजरत मसीह ने बयान फरमाया। उस्ताद साहब, एक तो इस आयत से ये इस्तदलाल क्या करना चाह रहा है, किस तरह सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की वफात को साबित कर रहा है और इसकी असल हकीकत क्या है, ये जरा नाजरीन को इसकी हकीकत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जैसा कि नाजरीन ने मुलाहजा किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने कुरान मजीद की आयात में तहरीफ़ करते हुए ये सारे के सारे इस्तदलाल किए हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की जो इबारत आपने इज़ाला ओहाम से पढ़ी है, मैं इसको सादा लफ्ज़ों में आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं इसका तज्ज़िया भी पेश करूँगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये कहना चाहता है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें ये हुक्म दिया है कि तुम अहले किताब से पूछ लो अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तो तुम्हारे अंदर जो इख्तलाफ पैदा हो अगर किसी मसले का, तो अहले किताब के अंदर अगर उसका हल मौजूद है तो उसको ले लो। ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है। तो जब हमने बाइबल को देखा तो बाइबल के अंदर एक पुराने नबी के आने की पेशीनगोई मौजूद है। ठीक है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको एलिया कहा गया है बाइबल के अंदर, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ये सवाल हुआ कि एलिया किधर है, आपने मसीह होने का दावा किया, तो मसीह से पहले तो एलिया ने आना है। ये अनाजील के अंदर ये बात मौजूद है, जैसा कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने हवाले भी इशारा किया जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि एलिया ये यूहन्ना ही है, यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को उन्होंने एलिया करार दिया। यानी नज़रिया तो ये था कि हज़रत इलियास जो हैं वो आसमानों से आएंगे दोबारा, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो नहीं, बल्कि उनका मसील है वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी असल में ये कहना चाह रहा है कि जब हमने इस आयत पर अमल किया तो अहले किताब से हमने ये वाक़या लिया, तो इसी तरह का वाक़या इस्लाम के अंदर भी है कि अहादीस में आ रहा है कि ईसा बिन मरियम जो है वो आएंगे। तो हज़रत ईसा ने फैसला किया कि जो पुराना नबी आने के पेशीनगोई है वो नहीं आता, बल्कि उसका कोई मसील आता है। तो इस तरह कहता है जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, वो नहीं आएंगे। अब जो अहादीस के अंदर बात आ रही है ना कि ईसा बिन मरियम ने आना है, तो वो मसील है कोई, वो फौत हो चुके हैं। इस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इस्तदलाल कर सही। तो पहली बात तो ये है कि इस आयत मुबारका से
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یعنی مرزا قادیانی سے پہلے کس مسلمان نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے؟ اب وہ ایک اصولی جواب جو ہر آیت کے اوپر لاگو ہوگا، صحیح، کہ کیا قرآن مجید کی سمجھ صحابہ تابعین کو، تبع تابعین کو، امت میں سے کسی کو نہیں آئی؟ مرزا غلام احمد قادیانی پہلا شخص ہے جس کو قرآن مجید کی سمجھ آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر استدلال ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، اس آیت کے اندر لکھا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو سوال کرو۔ بھئی ہمیں تو علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، جیسا کہ اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے۔ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے، احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو جب ہمیں علم ہے تو ہم کیوں پوچھیں گے بھائی؟ پوچھنا تب ہے نا جب علم نہ ہو، تب ہے جب علم نہیں ہے۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضاحت کی ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یعنی امت کے اندر جو ہے یہ عقیدہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ یہ تو وہی بات ہوئی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو یقینی خبر ہے قرآن مجید جس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو یقینی ہیں ان کو چھوڑ کر ایک محرف کتاب کے اوپر جو ہے اعتماد کر رہا ہے یہ بندہ۔ بائبل کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا بھی نظریہ ہے کہ وہ تحریف شدہ کتاب ہے، صحیح، جیسا کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ تو یقینی چیز کو چھوڑ کر وہ ایک محرف چیز کو بنیاد بنا رہا ہے۔ یہ وہی جو قرآن نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر، عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کو لے رہے ہو، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ صحیح۔ تیسری بات، حضرت ایلیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ آنا، نہ قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نہ احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ جب اسلام کے اندر یہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو ہم اس کے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ صحیح۔ مزید اس پر غور کریں کہ اگر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایلیاء ہوتے تو یہ کس کے بیٹے تھے؟ زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے۔ بالکل۔ ان کو علم ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ ایلیاء ہے، وہ بھی اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ جو شخصیت ہیں بذات خود حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تو ایلیاء ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ صحیح۔ یعنی جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایلیاء ہے، جب اس تک بات پہنچتی ہے کہ بھئی تو ایلیاء، تو اس نے کہا کہ میں تو ایلیاء نہیں ہوں۔ یعنی نہ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتا ہے جو وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے والد ہیں، اور نہ ہی اس شخصیت کو پتا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایلیاء تو ہے۔ یہ بات انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے، باب نمبر 1 ہے، اور فقرہ نمبر 19 سے لے کر 21 تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ایلیاء ہونے سے انکار کر دیا خود۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیاء ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایلیاء نہیں۔ اب دونوں نبی ایک زمانے کے اندر موجود ہیں، اور دونوں نبی جو ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو متضاد ہے۔ لا محالہ یہ بعد والوں کی کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بائبل کے اندر سرے سے یہ ثابت شدہ ہی نہیں ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ صحیح۔ یہ تضادات بائبل کا ایک حصہ ہے۔ صحیح۔ تو جب ایک واقعہ جو ہے وہ بائبل کے اندر درست ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بنیاد بنانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ صحیح۔ نہ تو اسلام کے اندر ان کے دوبارہ آنے کا تذکرہ ہے، اور جس کتاب کے اندر دوبارہ آنے کا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر تو تضاد ہے، اسی واقعے کے اندر تضاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ بات لگائی گئی ہے، انہوں نے یہ باتیں کہی نہیں ہیں۔ صحیح۔ جیسے کہ ان کے والد کو بھی نہیں پتا اور انہیں خود بھی نہیں پتا۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ حضرت ایلیا جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے۔ قرآن مجید سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ اچھا، سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جو خوشخبری کا تذکرہ موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو سنائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہے، اور آگے لفظ ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ سمیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہم نام، صحیح، اور ایک ہے مثیل، نظیر۔ صحیح، معنی کیا ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ دوسرا معنی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا مثیل اور نظیر نہیں بنایا، اس جیسا کوئی نہیں گزرا پہلے۔ صحیح، تو جب ان جیسا پہلے گزرا ہی کوئی نہیں، اب سورہ مریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ یعنی سمیہ کا معنی ہم، مثل اور نظیر کا معنی جو ہے یہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ آگے ہی سورہ مریم کی جو آیت میں نے نوٹ کیا وہ یہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم مثل ہے، جانتا ہے کوئی؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ یعنی اس کا کہ معنی سمیہ کا معنی جو ہے وہ ہم مثل بھی ہوتا ہے۔ صحیح، تو آیت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نہ تو ہم نام پہلے گزرا ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی بندہ گزرا ہے۔ صحیح، تو اگر ایلیا کا واقعہ تسلیم کر لیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کہنا کیا چاہتا ہے کہ ایلیا حضرت یحییٰ کی مثل ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے تو کوئی ان کا ہم مثل گزرا ہی نہیں۔ صحیح، یعنی قرآن مجید سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ ہرگز درست نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ان جیسا بندہ تو پہلے گزرا ہی نہیں۔ وہ قرآن کی صراحت کو چھوڑ کر کے بائبل کے ایک تضاد والے واقعے کو یعنی لے کے بنیاد بنا رکھ رہے ہیں اس پہ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنا غلط عقیدہ کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہو جائے۔ صحیح۔ چوتھا انداز یہ ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک واقعہ پرانے زمانے کے اندر ہوا ہو تو مستقبل کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو کیا لازمی نتیجہ ہے کہ جیسے اس کا مطلب لیا گیا اسی طرح کا بعد والے واقعے کا بھی مطلب لیا جائے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ درست ہے، چلو جی اس واقعے کے اندر تو مثیل کا مسئلہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کے اندر آنا اس کا مطلب بھی مثیل ہی ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک پرانا واقعہ گزرا ہو تو آئندہ اگر واقعہ ہو تو وہ بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تو نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، اور نہ ہی بائبل کے اندر ہے۔ یہ کسی جگہ پر کوئی اصول نہیں۔ پرانا واقعہ پرانے زمانے کے اعتبار سے، نیا واقعہ نئے زمانے کے اعتبار سے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، آپ نے اس کے استدلال کو جو اس نے انجیل سے اور اپنا استاد صاحب آپ نے اس کی جو بائبل سے استدلال مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا وہ تو توڑ دیا ہے، لیکن پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم اہل کتاب سے سوال کرو اگر تم جانتے نہیں ہو تو؟ اس آیت کو اگر پورا پڑھیں گے نا آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کے اندر اصل میں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، مکے کے لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا، فرشتہ کیوں نہیں نبی بن کر آیا؟ اصل میں یہ اس سوال کا جواب ہے۔ صحیح۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پوری پڑھتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سوال کا جواب ہے۔ آیت میں ہے، پوری جب آیت اس کو پڑھیں گے تو لکھا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صحیح۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ ان سے پہلے بھی مرد ہی آتے رہے، انسان ہی آتے رہے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ ان کے اندر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے، ان سے پوچھ لو کہ تمہارے اندر نبی فرشتہ بن کر آتا تھا یا انسان بن کر آتا تھا، ان سے پوچھ لو۔ اصل میں اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر، یہ خام خواہ جو ہے اس نے کہہ لیں کہ گھساٹ کر جو ہے یہ مسئلہ اس کے اندر شامل کیا ہے۔ صحیح۔ باقی الزامی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اگر اس آیت کو
ہر مسئلے کے اوپر لگانا ہے اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ لے کر آنا ہے، تو پھر میں بھی بائبل کی چند عبارتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں پھر پوچھتا ہوں مرزا غلام محمد قادیانی سے، اس کے پیروکاروں سے، کیا تم مانو گے ان باتوں کو؟ مثلا اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت ایلیا جو ہے نا، ان کے دوبارہ آنے کا مسئلہ جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے بائبل کے اندر، وہ سلاطین کا حوالہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سلاطین کا حوالہ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ایلیا جو ہیں وہ رتھ سمیت آسمانوں پر چلے گئے، زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر جا ہی نہیں سکتا، انسانی جسم آسمانوں پر جا ہی نہیں سکتا، اس کا رد ہو جاتا ہے۔ وہ سارا تانا بانا اس بنیاد پر ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ تو آسمانوں پر جا ہی نہیں سکتا۔ سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے اس نے سارا تانا بانا یہی جوڑا ہوا ہے، صحیح، کہ انسانی جسم اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اگر یہ واقعہ درست ہے بائبل والا تو وہاں پر تو لکھا ہے کہ حضرت ایلیا جو ہے وہ تو آسمانوں پر چلے گئے۔ صحیح، کیا یہ مانیں گے قادیانی لوگ؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب قیامت کے قریب ہونے کا جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا اور نشانیاں بیان کی، تو انہوں نے جو واقعہ بیان کیا اپنے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اس وقت اگر کوئی کہے تم سے، یعنی یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، یہ مرزا غلام محمد قادیانی اور جیسے جتنے بھی جھوٹے مسیح آئے ہیں نا، ان سب کے رد کے اندر ہے یہ بات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس وقت اگر کوئی کہے تم سے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے قریب جو ہے جھوٹے مسیح جھوٹے نبی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہے گا مسیح ادھر ہے، کوئی کہے گا ادھر ہے، کوئی کہے گا شہر میں، کوئی کہے گا جنگل میں، کسی کی بات کو یقین نہیں کرنا۔ پھر مسیح آئے گا کہاں سے؟ آگے جا کر وہ کہتے ہیں اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قوت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے۔ یہ انجیل متی ہے، متا ہے اصل میں لفظ، تو وہ کثرت عموماً قادیانی لوگ عیسائی مسیحی لوگ جو ہیں وہ متی لفظ بولتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ بول دیا گیا ہے۔ اس کا باب نمبر جو ہے 24 ہے اور فقرہ نمبر جو ہے وہ 23 سے لے کر اگر آپ 30 تک پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ ساری عبارت ان کی وہاں پر مل جائے۔ صحیح، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت کو لگانا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے آؤں گا اور میرے آنے سے پہلے جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یہ تو غلام محمد قادیانی جو ہے اس کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی یہ عبارت۔ بالکل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آسمانوں سے آؤں گا۔ حضرت ایلیا کے حوالے سے سلاطین کا حوالہ جو مرزا قادیانی نے دیا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم سمیت آسمانوں پر گئے۔ تو اگر اس آیت کو لگانا ہے اس واقعے کے اوپر تو پھر تو قادیانیوں کا سارا مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مانیں گے اس بات کو؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ صحیح، کیوں نہیں مانیں گے؟ کہیں گے جی نہیں جی یہ بائبل کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے یہ بائبل کی یہ بات درست نہیں۔ اچھا بھائی، تو جو تم استدلال کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو، وہ کیسے درست ہو گئی؟ صحیح، قرآن و حدیث نے کہاں پر اس کی تائید کی ہے؟ تو ان کی ساری بنیاد ہی اس کے اوپر ہے، قرآن حدیث کی دلیل کے اوپر نہیں، بنیاد بائبل کی عبارت کے اوپر ہے۔ اور بائبل کی عبارت وہ کیسے صحیح ہوگی جی؟ اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ باتیں جو میں نے حوالہ جات دی ہیں پھر یہ بھی صحیح مانو، تو صحیح کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار لے رہے ہیں۔ اگر وہ لیں گے تو پھر ان کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ استاد صاحب، آپ نے جو اس کا بائبل سے استدلال تھا اور اس آیت کا اصل مفہوم تھا وہ بیان کیا۔ یقیناً ناظرین نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ہم اس سے اگلی آیت جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی وہ 23 نمبر آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
تو اس آیت کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، لیکن معراج کی حدیث سے، جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنے صحیح میں لکھا ہے، ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے، لہذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑے گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ استدلال بھی بالکل کمزور ہے۔ پہلی بات تو وہی کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس کو وفات مسیح کے حوالے سے پیش نہیں کی۔ صحیح۔ دوسری بات جو مرزا غلام محمد قادیانی نے جو استدلال کیا وہ قیاس ہے، اور مد مقابل جو ہے حیات مسیح کے واضح نصوص ہیں، واضح دلائل ہیں، اور واضح نص کے مقابلے میں قیاس وہ کوئی حجت نہیں ہوتا، یہ صرف اس کی خام خیالی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا سارا زور جو ہے وہ اس اصول کے اوپر ہے کہ فوت شدگان کے ساتھ جو ملے گا نا، جو ان کے ساتھ شامل ہوگا وہ خود بھی فوت شدہ ہوگا۔ یہ اصول کہاں پر ہے جی؟ صحیح، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جبکہ جو اس نے دلیل پیش کی ہے معراج والی حدیث، یہ اس کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں فوت شدگان کو کہ نہیں؟ اس کے نزدیک سارے نبی فوت شدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت شدہ ہیں۔ بالکل۔ نبی علیہ السلام تو اس وقت فوت نہیں نہ ہوئے تھے، ان کے ساتھ ملے ہیں، گفتگو کی ان کے ساتھ، کچھ وقت گزارا، نبی علیہ السلام فوت تھے اس وقت۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اصول ہی غلط ہے۔ اچھا، غالباً پچھلے کسی ایک پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ مرزا قادیانی تو معراج کا ویسے ہی منکر ہے، اور وہ روحانی طور پر اس کو مانتا ہے، جسمانی معراج کا وہ منکر ہے، کہ روحانی طور پر کشف جو ہے اس کو مانتا ہے، لیکن کشف کے اندر بھی تو نبی علیہ السلام ہی ملے ہیں نا۔ بالکل، ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ وہ جسمانی تھا یا روحانی تھا، کیا تھا، لیکن ملے تو نبی علیہ السلام۔ بالکل بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس نے اصول قائم کیا ہے یہ بذات خود روایت حدیث جو ہے اس کے خلاف ہے۔ خلاف ہے، بالکل۔ اچھا، اگر اس کا یہ اصول درست ہے تو جیسا کہ پیچھے حوالہ جات گزرے ہیں نور الحق کے حوالے سے، مرزا قادیانی کی جو کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ مان، بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہیں، پھر تو مرزا قادیانی کا پھر یہ عقیدہ غلط ہے۔ دونوں میں سے کوئی غلط ہو جائے گا، اس کو ایک بات کو چھوڑنا پڑے گا۔ صحیح۔ ایک بڑا دلچسپ حوالہ مجھے یاد آ گیا کہ مرزا قادیانی نے جو اصول قائم کیا ہے کہ فوت شدگان کے ساتھ اگر کوئی مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوت شدہ ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک دفعہ اپنی یہ حالت بیان کی کہ میں نے کشف کی حالت، جو کہ عین بیداری کی حالت ہے، اس نے خود کہا ہے کشف کی حالت جو عین بیداری کی حالت ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے گائے کا گوشت کھایا ہے۔ اس کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو مرزا قادیانی نے بیداری کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گوشت کھایا ہے گائے کا، تو کیا یہ مرزا قادیانی اس وقت مر گیا تھا؟ اچھا، اس بات کا حوالہ استاد صاحب اگر بیان کر دیں تو ناظرین کو۔ جی بالکل، مرزا غلام محمد قادیانی کے مکتوبات ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 265 ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے زمانے میں جو قادیانیوں کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ریویو آف ریلیجنز، یہ 1902 کا جو شمارہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 348 ہے، وہاں پر یہ اس کا واقعہ موجود ہے۔ تو کیا مرزا غلام محمد قادیانی مر گیا تھا وہ؟ کیونکہ اس کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اصول قائم کیا ہے وہ اصول ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ دراصل وہ اپنے ذاتی وقتی مفاد کے لیے ایک چیز بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں پتا چلتا کہ میری پچھلی باتوں کے یہ خلاف ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، معراج کی حدیث جو ہے اس نے پیش کی ہے، تو اب معراج کی حدیث صرف بخاری کے اندر ہی نہیں آتی، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ اب معراج والی حدیث مسند احمد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان تینوں سے یہ سوال کیا۔ صحیح۔ میں وہ حدیث کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور یہ حدیث بھی
صحیح ہے صحیح کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تو لاقیہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، فتذاکروا الساعۃ، صحیح انہوں نے قیامت کا تذکرہ ذکر کیا۔ فبدؤوا بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا کیجیے، آپ بتائیں، فسألوا عنہا، قیامت کے متعلق ان سے سوال کیا، تو فلم یکن عندہ منہا علم، ان کے پاس اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ صحیح۔ پھر انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ فرد الحدیث الی عیسیٰ بن مریم، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرف جو ہے وہ بات لوٹائی گئی کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا قد عہد الی فیما دون وجبتها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قائم ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے، وہ قائم کب ہوگی؟ وَأَمَّا وَجَبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، صحیح، اس کا جو قیام ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آئے گی کب یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ صحیح، وہ وعدہ کیا ہے؟ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے خروج کا تذکرہ کیا کہ دجال آئے گا، پھر کہا فَأَنزِلُوا فَأَقْتُلُوا، میں نازل ہوں گا اور میں اس کو قتل کروں گا۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی نے جو معراج والی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا، اس سے وہ استدلال ہرگز نہیں ہوتا جو وہ کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے واضح کر دیا۔ اور پھر معراج والی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ قیامت کے قریب میں آؤں گا، دجال آ چکا ہوگا اور میں اتر کر اس کو قتل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شخصیت جو آسمانوں پر گئی ہے قیامت کے قریب وہی شخصیت اترے گی۔ صحیح۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، بالکل غلط ہے۔ اور جس کو وہ اپنی دلیل بنا رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ ہماری دلیل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر ساہ صاحب، آپ نے آج کے اس پروگرام میں جو 2 آیات مرزا قادیانی نے استدلال کے طور پر پیش کی قرآن مجید سے، یقیناً ناظرین نے اس کی حقیقت جانی کہ اس کا استدلال کتنا کمزور اور نہایت بھودا قسم کا ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آئندہ پروگراموں میں جو بقیہ اس کے دلائل ہیں ان کی بھی حقیقت ہم جانیں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔